आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी फाइन। आज इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है हम सूरतुल अहज़ाब की वर्स नंबर 57 और 58 इनका तर्जमा और तशरीह जो है वो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। पिछले लेसन जो हैं वो इंशाअल्लाह आपने सारे लेक्चर सुन लिए और उसको समझ लिया है, तो आज की ये आयत भी बहुत अहम है। इसको पूरे लेक्चर को आपने मुकम्मल तौर पे सुनना है और इसके अलावा जो है वो ये लेक्चर जो है वो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो स्टूडेंट्स इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज की आयत का तर्जुमा देखते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह को अज़ियत देते हैं। इन्ना का माना बेशक, अल्लज़ीना वो जो योज़ूना अज़ियत देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं या देते रहेंगे। अल्लाह को व रसूलहू और उसके रसूल को, यानी जिन्होंने तकलीफ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दी और आज तक देते रहे और क़यामत तक देते रहेंगे। अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत पहुँचाएँगे, कोई ऐसी बात करेंगे जिनसे अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ होते हैं। लाअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरती, लाअनहुम, अल्लाह ने उन पर लानत की है। फ़िद दुनिया वल आखिरती, दुनिया और आखिरत दो जहां में उनके ऊपर अल्लाह की लानत है। व अअद्दा लहुम, और उसने तैयार कर रखा है उनके लिए अज़ाबम मुहीना, दर्दनाक अज़ाब उनके लिए तैयार कर रखा है। अअद्दा का माना होता है ये फ़िल माजी है, तैयारी करना किसी चीज़ की। तो अल्लाह ने तैयार कर रखा है लाहुम उनके लिए अज़ाबन, अज़ाब। अज़ाब का माना होता है अरबी में ये लफ्ज़, इसका माना होता है चखना। मुहीनन यानी तुहीन अमेज़, रुसवाई वाला अज़ाब, यानी उनकी वहाँ पे रसवाई होगी, ज़िल्लत होगी, ज़िल्लत का सामना उनको करना पड़ेगा। तो इस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया है कि अगर कोई अल्लाह के रसूल को और अल्लाह ताला को अज़ियत देना चाहता है या देता है, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे के ऊपर एक तो लानत उसके ऊपर करता है, वो मलऊन है। दूसरा, दुनिया में भी अल्लाह उस पे अज़ाब मुसल्लत कर देगा और आखिरत में भी उसके ऊपर अज़ाब मुसल्लत हो जाएगा। वो दुनिया में भी रुसवाई और ज़िल्लत से ज़िंदगी बसर करेगा और आखिरत में भी वो ज़िल्लत और रुसवाई में ज़िंदगी गुजारेगा। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह को अज़ियत देते हैं, इससे मुराद ऐसे काम हैं जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, जो अल्लाह ताला को चीज़ें पसंद नहीं हैं। वरना अल्लाह ताला को इज़ा पहुँचाने पर कोई कादिर नहीं है। अल्लाह ताला को कोई तकलीफ़ ना दे सकता है, ना ही किसी के अंदर ये ताकत है कि वो अल्लाह ताला को अज़ाब दे। मगर इससे मुराद ये है कि ऐसी बातें करना अल्लाह के ख़िलाफ़ जो उसकी शान और बेअदबी के ख़िलाफ़ हैं, उससे अल्लाह ताला को जो बातें नागवार गुज़रती हैं, उसके ऊपर वो गज़बनाक होता है, उसको गुस्सा आता है। जैसे मुशरिकीन मक्का, यहूद व नसारा वग़ैरह अल्लाह ताला के साथ शिरक किया करते थे और यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर गज़बनाक हुआ, चूँकि वो लम यलिद वलम यूलद, उसकी शान है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का बाप है, ना उसने शादी कर रखी है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला का बेटा ईसाई कहते हैं, हज़रत मरियम को अल्लाह की बीवी कहते हैं। तो इस तरह ईसाई भी अल्लाह को तकलीफ़ देते हैं, अज़ियत देते हैं, यहूदी भी। और मुशरिकीन मक्का फ़रिश्तों के बारे में अकीदा रखते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं, तो ये कहकर वो अल्लाह ताला को तकलीफ़ देते थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने कहा है इनके ऊपर लानत है। ईसाइयों पर भी लानत है, यहूदियों पर भी लानत है, मुशरिकीन मक्का के ऊपर भी लानत है। वो इस तरह अल्लाह को अज़ियत देते थे। और दूसरा, जो किसी रसूल को अज़ियत पहुँचाते हैं, अल्लाह का कोई भी रसूल है, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो सबसे आला है, सबसे ऊंची शान है। इनके बारे में अगर कोई गलत बात करता है, उसके ऊपर तो सबसे बड़ी लानत अल्लाह की बढ़ती है। तो इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یہ آیت جو ہے یہ تب نازل ہوئی، حضرت امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حی کو اپنے حرم میں لیا، یعنی اپنے نکاح میں لیا، ان سے شادی کی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا۔ یعنی کچھ لوگ جو تھے مدینے کے اندر، کچھ منافق تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن کیا اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہودیوں کی ایک عورت سے شادی کی ہے، اور حضرت صفیہ بنت حی جو کہ مسلمان ہو چکی تھیں، تو ان کے بارے میں جو ہے نا یہ غلط باتیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تمام کے اوپر میری لعنت ہے، اور جو بندہ ایک بار جس کے اوپر لعنت پڑ جاتی ہے پھر وہ کبھی جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امام حاکم نے ابن ابی ملیکہ سے جو ہے نا روایت نقل کیا ہے کہ شام کا ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے حضرت علی کے بارے میں نازیبا باتیں کہیں، حضرت علی کے شان میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زمین سے کنکریاں، پتھر چھوٹے چھوٹے پکڑے اور اس کو دے مارے۔ فرمایا اللہ کے دشمن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو تب بھی انہیں اذیت دی ہوتی تو نے، تو اس لیے تو حضرت علی کے بارے میں کچھ کہتا ہے۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنا جو ہے وہ عظمت اور وہ شان اور وہ مرتبہ دیا تھا، جن کے بارے میں کہا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا انا باب العلم و انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہیں، اور حضرت علی کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ تو جو بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے، حضرت علی کے خلاف کو بات کرتا ہے، تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو بھی ایذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے، ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، تو بھی اس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا یہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کے بارے میں اگر کوئی غلط جملے استعمال کرتا ہے، ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، جیسے کچھ رافضی اور خارجی لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام کے اوپر طعن کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے اوپر طعن کرتے ہیں، اور کچھ رافضی لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر، خاص طور پہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، جہاں ان کے دل میں حضرت صدیق اکبر کا بغض ہے، جہاں ان کے دل کے اندر حضرت عمر فاروق کا بغض ہے، وہاں وہ حضرت عائشہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، اور یوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں اور دائمی جہنمی ہوں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، ان کے اوپر جہاں دنیا آخرت میں لعنت ہے، وہاں ان کے لیے دردناک تکلیف دینے والا، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب بھی جہنم کے اندر تیار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان کو پکڑ کر، جکڑ کر، اوندے منہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر الٹے منہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ آیت کا حکم ویسے عام ہے کہ
اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ اس زمانے کے لیے خاص نہیں ہے۔ قیامت تک اگر کوئی بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اس کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اگلی آیت کے حصے میں جو نا آیت نمبر 58 کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین، اور بے شک وہ لوگ جو مومنوں کو اذیت دیتے ہیں، والمومناتی، اور مومنات کو یعنی مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبو، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی وجہ کے ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا، پس تحقیق بے شک انہوں نے اپنے سر اٹھا لیا بہت بڑا بہتان، و اسم مبینہ، اور بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے مومن مردوں کے اوپر بغیر کسی وجہ کے تہمت لگانا، اور مومن عورتوں کے اوپر بغیر کسی وجہ کے تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑا غضبناک ہوتا ہے اگر کوئی ایسا بندہ ہے۔ جو لوگ ایمانداروں کو برائیوں کا نشانہ بناتے ہیں، جن سے وہ بری ہیں، وہ بیماری، وہ برائیاں ان کے اندر نہیں ہیں، وہ گناہ انہوں نے نہیں کیے ہوئے، اس کے باوجود وہ اگر ان کو اس کا مصداق ٹھہراتے ہیں تو وہ بہت بڑے بہتان باز ہیں اور بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ اس وعید میں سب سے پہلے تو کفار داخل ہیں، یعنی یہ جو اللہ نے یہاں پہ پیغام دیا ہے نا، تو اس میں کافر شامل ہیں، اس میں منافق شامل ہیں، اور اگر عام مسلمان بھی ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازی کرتے ہیں تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ سب سے بڑی سود خوری کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود اللہ کے نزدیک کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے، یعنی اس کی بے عزتی کرنا ہے، اس کے خلاف کوئی بات کرنا ہے، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے، بہتان باندھنا ہے، اس کے اوپر الزام تراشی کرنی ہے اور اس کی غیبت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی فقد احتملوا بہتانا۔ یہ غیبت جو ہوتی ہے یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہوتی ہے، تو بہتان جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جسے اگر وہ سنے تو اسے برا لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے، اگر برائی موجود ہے تو پھر آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں اور وہ موجود نہیں ہے، وہ یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر برائی نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے، اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو اسم مبینہ فرمایا ہے کہ یہ کھلا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی جو ہے نا، چونکہ پہلے ایمان والے وہی ہوئے ہیں، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تمام ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی، تحقیر، توہین، یہ بھی ہرگز ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی جو بے ادبی اور گستاخی ہے، تمام اولیاء کاملین جو اللہ کے ولی ہوئے ہیں، جو صحابہ کرام کے بعد تابعین ہوئے ہیں، تبع تابعین ہوئے ہیں، جن میں حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محی الدین ابن عربی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ حضرت امام جلال الدین سیوطی ہیں، اس کے علاوہ مولانا روم ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا جلال الدین رومی ہیں، اس کے علاوہ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، داتا علی حجویری ہیں، بابا فرید الدین گنجی مسعود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، حضرت صابر کلیری ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بہت سارے ہمارے اسلاف ہو گزرے ہیں،
ان کے بارے میں اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو یہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اگر کوئی براہ راست اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر تو میری لعنت ہے، اور وہ لعنت کے دائمی مستحق ہیں، کبھی بھی ان کو معافی نہیں ملے گی۔ تو اس طرح امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی، وہ اپنے جسم کو رگڑیں گے یہاں تک کہ ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، کس وجہ سے یہ مصیبت ہمیں پہنچی ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ تم مسلمانوں کو اذیتیں دیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، ان کے اوپر الزام لگاتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے، چغلیاں کرتے تھے، ان کی عزت جو ہے نا وہ بگاڑتے تھے، اور ان کو نیچا دکھاتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے، ان سے نفرتیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے آج تمہیں جہنم کے عذاب کے اندر جلنا بھی ہے، اور ساتھ ان کو خارش پڑ جائے گی، رگڑ رگڑ کے جسم ان کی ہڈیاں باہر نکل آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مسلمان بھائی یا بہن، کسی عورت کی عزت کے بارے میں کوئی بات نہ کرنے کی توفیق دے، یعنی ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں، کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے بارے میں چغلیاں نہ کریں، کسی کے اوپر بہتان نہ باندھ دیں، کسی کی عزت خراب نہ کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مومنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ امام طبرانی اور ابن عساکر رحمہم اللہ سے حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ آدمی جو حسد کرنے والا ہو، چغل خور ہو، خیانت کرنے والا ہو اور لوگوں کو ذلیل کرنے والا ہو، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت سے ہی نہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اس کی تلاوت فرمائی۔ تو اس لیے کبھی بھی اہل ایمان کے اوپر تہمت اور بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ اس آیت کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے اور 2 ہیڈنگز بنانی ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والا، اور دوسرا ایمان والوں اور ایمان والیوں یعنی مومنین اور مومنات کو اذیت دینے والا، یا ان کے اوپر بہتان باندھنے والا، ان کو الزام تراشی کرنے والا شخص جو ہے اس کا الگ سے ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی تھا مکے کے اندر، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ جب فتح مکہ ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو یہاں پر قتل کر دو، چونکہ یہ مجھے اذیت دیتا تھا، میری نقلیں اتارتا تھا، اور میرے بارے میں برا بھلائے الفاظ استعمال کرتا تھا، تو اس کو حرم پاک میں ہی قتل کر دیا گیا۔ تو اس لیے جو گستاخ رسول ہے نا، جیسے وہ حدیث پاک ہے، من سب نبی فقتلوہ، جو کسی بھی نبی کو گالیاں دیتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، فقتلوہ، پس تم اس کو قتل کر دو۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو اس لیے ان آیات کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا خیال، کوئی ایسا گمان، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسی فکر جو اللہ اور اس کے رسولوں کے خلاف ہو، جس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہو، تو ایسے بندے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ دائمی جہنمی ہے۔ ایمان والوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ان کے بارے میں بھی کوئی غلط بات نہیں کرنی، اگر آپ تک کوئی بات پہنچتی بھی ہے تو بھی خاموشی اختیار کریں۔ اور تقوی اور پرہیزگاری یہی ہے
کہ آپ اچھے کام کریں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں، دور رکھیں اور ان باتوں میں کبھی نہ الجھیں۔ تو اب جس پہ اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے نا، چاہے وہ پہلے مسلمان ہی ہے، تو اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ بے ایمان اٹھے گا۔ تو اس لیے کیا ضرورت پڑی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، حسن اخلاق، تلاوت قرآن، ذکر الہی، اور اس کے علاوہ خدمت خلق، جو ہے نا، ایسے تمام اچھے امور جو ہیں وہ اخوت کو اپنائیں، رواداری کو اپنائیں اور لوگوں کے ساتھ ایمانداری کا، سچائی کا سلوک کریں۔ بہت سارے اچھے ایسے معاملات ہیں جو کر کے بندہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کرنا، مومن مردوں اور عورتوں کے خلاف باتیں کرنا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، یہ عقل کی باتیں نہیں ہیں۔ اس سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے، قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام نبیوں کا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل ایمان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔